मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों। नाज़रीन, हुकूमत आपके लिए बजट लेके आ रही है। इस बजट में आपके लिए क्या कुछ है, किस किस्म के तरक्याती काम हैं, हमारी इकॉनमी ने किस तरह से परफॉर्म किया और आपके लिए कोई खुशखबरी है या नहीं। अगर कोई खुशखबरी है तो वो शायद आपको आज हमारे ही प्रोग्राम से पता लगे। लोड शेडिंग का मसला भी तवातर चला आ रहा है और पिछले 4-4.5 साल से हुकूमत इसका हल नहीं निकाल सकी। लोड शेडिंग के लिए हुकूमत ने आज तक क्या किया और ये मसला कब तक हल होगा, इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने आज जो मुलाकात की आर्मी चीफ के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों के साथ और बलूचिस्तान में लापता अफराद के मसले का हल निकालने की कोशिश की, उसमें क्या हासिल हुआ और बलूचिस्तान में ऑन ग्राउंड हालात क्या हैं। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे आमिर मतीन, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे हैं कुछ चैनल्स के, जो बलूचिस्तान गए हुए थे और वहाँ से हालात देख के आए हैं। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शाहिद और शकील, दुनिया टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो फाइनेंस, इकॉनमी और एनर्जी के इशूज़ को देखते हैं। मियाँ शाहिद साहब, पहले तो अच्छी खबर से शुरू करें। अवाम के लिए कोई अच्छी खबर है, सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई अच्छी खबर है इस बजट में? अरशद साहब, बजट हुकूमत जो है वो 1 जून को पेश करने जा रही है। 3000 अरब रुपए का बजट शायद जो पेश हो, इम्कान है, इतने फिगर्स जो अभी आ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि जो 2010 का और 2011 का जो रेस था, जो मिला था वहाँ इडहाक अलाउंस, उसको जम करके इस पर 20 से 25% इस पर इजाफा जो है वो तनख्वाहों में दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा होगा। आप ये एडजस्टमेंट का आपने जिक्र किया, बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि जी ये पिछला ही एडजस्ट कर दिया जाएगा कि एक्चुअली ही कोई तनख्वाहें बढ़ेंगी? वो इडहाक अलाउंस था 2010 में और 2011 में, उसको जम किया जाएगा पहले तो, फिर उस पर 20 से 25% का जो है इजाफा दे दिया जाएगा, यानी तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाहें बढ़ेंगी। इसमें कोई पे स्केल्स के हवाले से हुकूमत ने कोई काम किया है, कोई रिकमेंडेशन सामने आई हो कि ग्रेड 1 से लेकर 10 तक क्या होगी और 10 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी? अच्छा साहब, जो मुतालबा है वो तो ये है कि तमाम पूरे मुल्क के जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनके लिए यकसा तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से महकमे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पहले दुगना इजाफा हो चुका है, और बहुत जो सेक्रेटरीट मुलाजमीन हैं उनके लिए यही इडहाक अलाउंस जो है वो मिला है। अब हुकूमत का ये फैसला है या इम्कान जो अभी तक कहा जा सकता है कि इसमें जो रेस दिया जाएगा वो यकसा दिया जाएगा, तमाम मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पे जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बजट में उनकी तनख्वाहें कम से कम 20 से 25% तक बढ़ेंगी। शकील साहब, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, आपके पास कुछ रिवीलिंग फिगर्स हैं जो आपने ब्रेक की है स्टोरी, उसके कुछ चीदा नुकात हमें बताएंगे आप? और देखिए, जो इक्तिसादी सर्वे है वो 31 मई को बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा। जो रवां साल है जो ख़त्म होने जा रहा है, उसके जो मुख्तलिफ अहदाफ गवर्नमेंट ने रखे थे, ज़्यादातर जो अहदाफ हैं अभी तक की जो कुछ निकात सामने है उसमें हुकूमत नाकाम रही है उनको मीट करने में। खुसूसन जो GDP की जो ग्रोथ की जो शरत थी वो 4.2 का जो टारगेट रखा गया था उसके मुकाबले में 3.7% रहेगी। 4.2 का टारगेट भी रिवाइज किया गया था लेकिन वो भी मीट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो 3 मेन शोबे थे, ज़राअत, सनत और सर्विसेज, उनके जो अहदाफ हैं वो भी मीट नहीं हो रहे। मसलन ज़राई शोबे की तरक्की की शरह जो थी वो 3.4% के बजाय 3.1% रहेगी। इसी तरह जो खिदमात का शोबा था उसमें 5% का टारगेट था लेकिन 4% रहेगा। ये तमाम फिगर जो हैं वो बाकायदा रिलीज़ होंगे, लेकिन हुकूमत को ज़्यादातर शोबों में जो है वो नाकामी का सामना है, वो टारगेट मीट नहीं हो सके। चंद एक शोबे ऐसे हैं, मसलन ज़राअत के शोबे में कुछ, मसलन गंदम की पैदावार में 6.7% कमी रही, ये बताया गया है। चावल की पैदावार 6.2 मिलियन टन रहेगी जो कि गुज़िश्ता साल 4.8 मिलियन टन थी। तो ये वो तमाम फिगर्स हैं जो शो करते हैं कि जो टारगेट्स थे वो गवर्नमेंट शायद अचीव ना कर पाई। आम अल्फाज में अगर हम समझना चाहें इसको, तो क्या हमारी मईशत ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा? देखिए, जो गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ये क्लेम करती रही है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा हैं पिछले 2 साल, 2010 में भी 2011 में भी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। $10 बिलियन का तकरीबन पाकिस्तान को लॉस हुआ था। गवर्नमेंट यही क्लेम करती है कि इतने बुरे हालात में 4.2 का टारगेट जो रिवाइज करके रखा गया था, 3.7 जो बताया जा रहा है कि होगा, शायद ये थोड़ा सा फाइनल फिगर्स आए तो और थोड़ा ऊपर चला जाए। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसमें 7 to 8% एटलीस्ट GDP ग्रोथ चाहिए ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों, एक जो मईशत का जो है वो पहिया चले ताकि लोगों को रोज़गार मिले और उससे बाकी सारा निज़ाम चले। लेकिन 3.7%
जो है वो काफ़ी कम है पूरे रीजन के मुकाबले में भी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इकोनॉमिक सर्वे में हमारी जो मईशत की ग्रोथ है वो जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हुए। यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बजट के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि वफाकी बजट में आपके लिए क्या इकदामात हो रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ये खुशखबरी सरकारी मुलाजमीन के लिए तुमने बता दी। प्रोग्राम में हमें आमिर मतीन साहब ने अभी ज्वाइन किया। आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी रह चुके हैं चैनल्स के, और आजकल बलूचिस्तान के ऊपर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और किताब लिखने का भी इरादा रखते हैं। आमिर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शकील साहब, हम बात कर रहे थे अच्छी खबरों की कि बजट में आवाम के लिए खुशखबरी क्या है, कोई अच्छे स्टेप्स अनाउंस हो रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले? देखिए, एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि 1 लाख नए मौके होंगे जॉब्स के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो क्रिएट 1 लाख नई नौकरियां। ये कहाँ पे देंगे नौकरियां? अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी मुल्क में इतनी ज़्यादा है। ये एक दावा है। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा गया है कि बजट जो है वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन टैक्स फ्री तो होगा बजट, अच्छी बात है, होना चाहिए। नए टैक्स उस तरह लोगों पे नहीं मिलते। टैक्स फ्री शकील साहब कैसे होगा? यहाँ पे हर आए दिन 15 दिन बाद बिजली की कीमतें बढ़ रही होती हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गैस की, तो टैक्स फ्री क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम नहीं दे रहे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ये है गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस किया गया है कि टैक्स फ्री बजट होगा। लेकिन दूसरी जानब अगर आप FBR की तरफ से देखें आदाद शुमार, तो 2.338 ट्रिलियन का नया टारगेट जो है वो सेट किया जा रहा है। लेकिन 1952 का टारगेट था इस साल के लिए। लेकिन एक इंतहाई अहम बात है कि पूरी दुनिया में ये होता है कि जो टैक्स महासिल हैं, वो जो टारगेट होता है वो GDP को सपोर्ट करने के लिए होता है। एक तरफ टैक्स जमा करें आप, दूसरी तरफ GDP की जो ग्रोथ होगी उसको सपोर्ट करें ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर टारगेट रखा है 1952 का। GDP किस बला का नाम है शकील साहब? ये मुझ जैसे आम आदमी को कैसे समझ आएगा कि GDP क्या होता है? मुआशी तरक्की की शरह जो एक टारगेट रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने % के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन ये है कि जो टारगेट सेट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो मीट नहीं हो रहा। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि 1952 का अगर टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो सिर्फ उस पर ही इक्तफा किया जाता है, बजाय इसके कि एडिशनल उसमें मैय्यज लिए जाएं। जिस तरह 7 लाख लोगों को नए टैक्स पेयर्स को इस साल शामिल करने की अनाउंसमेंट तो हुई थी पिछले साल, लेकिन अभी तक उसमें 50% भी नए लोग ऐड नहीं। FBR वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। शायद साहब, ये 2008 से लेकर अब तक बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? कितनी दफ़ा कीमतें बढ़ चुकी हैं? अरशद साहब, अगर देखा जाए तो जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो हर माह नेपरा जो है वो लेती है सार्फिन से, वो 87% जो है वो बिजली में इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में। अगर सब्सिडी के मामले में देखा जाए तो 46% अब तक जो है वो हुकूमत सार्फिन की सब्सिडी वापस ले चुकी है। अभी सिर्फ 3 रुपए की सब्सिडी रह गई है, वो भी सेक्टिव पानी बिजली कहते हैं कि आइंदा हो सकता है कि ये जो महीना आ रहा है अगला, उसमें या उससे अगले महीने में वो भी वापस ले ली जाए। और अब सार्फिन को अगले या उससे अगले महीने में 11 रुपये 51 पैसे का फी यूनिट जो है वो पड़ेगा, और उसमें किसी किस्म की कोई कमीज नहीं होगी। एक यूनिट पे 11 रुपए, आप एक यूनिट 11 रुपए का देंगे बिल में? सिर्फ 11 रुपए नहीं, इसको अगर देखा जाए दूसरे टैक्सेस शामिल किए जाएं तो ये 13 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट बिजली का 13 रुपए का 13 रुपए का पड़ेगा। अगर सब्सिडी सारी की सारी खत्म हो जाए तो 3 रुपए फी यूनिट जो है वो सब्सिडी बाकी है, जो हुकूमती फिगर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से दादोशुमार दिए गए। तो हुकूमत ये क्यों बढ़ा रही है बिजली के यूनिट्स का रेट? असल में हुकूमत का ये कहना है कि जो 2003-2007 तक जो टैरिफ मुंजमद रखा गया, उस पर सब्सिडी दी गई, उसको बढ़ाया नहीं गया उस तरह, और जो अदाइयाँ थीं वो जमा होती रहीं, बिल भी नहीं देते हम लोग। एक बला का नाम लिया जाता है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। ये क्या है सर्कुलर डेट? जो ज़ेरे गर्दश कर्जा है अरशद साहब, उसको कहते हैं। यानी एक जो महकमा है उसने दूसरे ने तीसरे से ये पैसे लेने। लेकिन सर्कुलर डेट को अगर देखा जाए तो 2008 में 400 बिलियन था, अब 664 बिलियन है। अब ये सर्कुलर डेट ख़त्म नहीं हुआ या कम नहीं हुआ, इसमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। और जब राजा परवेज़ अशरफ ने पहली तकरीर की थी 28 मार्च को, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सर्कुलर डेट जो है 400 बिलियन है, और जो हमारी बिजली की जो दस्तयाबी है वो 14,000 है, अब भी उतनी ही है। अब इस हुकूमत ने 4 सालों में क्या किया है? और इस हुकूमत ने जी जो वक्ती तौर पे इंजेक्शन दिए हैं इस पावर सेक्टर को, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ है। अभी शकील साहब जो बात कर रहे थे कि 1 लाख नौकरियों के जो मौके जो हैं वो पैदा किए जाएंगे, 16 लाख अफराद जो हैं इन 4 सालों में बेरोज़गार हुए हैं। 1 लाख को नए मौके कहाँ से मिलेंगे?
کیونکہ یہاں تو بجٹ کا خسارہ جو ہے اس دفعہ وہ 1300 ارب روپے تک ہونے کا امکان ہے. اگر یہ سامنے فگر آ جاتے ہیں یا یہ معاملہ جو 12,000 ارب روپیہ معیشت کو نقصان ہو چکا ہے وہ سامنے دیکھا جائے تو 1 لاکھ نوکریاں کہاں سے ملیں گی, کس کو ملیں گی؟ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے حکومت اس بجٹ میں کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ ارشد صاحب, جو ترجیح ہے وہ تو حکومت کی ہر دفعہ 4 سالوں میں یہی رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے, اس لیے پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشن کی جاتی ہے پیسوں کی زیادہ سے زیادہ. اس دفعہ بھی 164 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں پانی بجلی کے منصوبوں کے لیے. لیکن گزشتہ 4 سال تو سامنے ہیں ہمارے, گزشتہ 10 سالوں سے کوئی بھی منصوبہ سامنے نہیں آیا. لوڈ شیڈنگ سیکٹری صاحب فرماتے ہیں کہ اس دہائی میں یعنی 2020 تک ختم ہونے والی نہیں ہے, اس کے بعد شاید جب دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ آئے گا تو ختم ہوگی. اب دیامر بادشاہ ڈیم پر سارا کچھ ڈال دیا گیا ہے اور اس پہ کتنے وہاں پر جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا. 4 دفعہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے, اب تک اس پر ایک بھی کام, ایک جو ہے وہ کہا جائے کہ ٹیڑی پیسے کا کام نہیں ہو سکا. وہاں ایک صرف بلڈوزر کھڑا ہے اور وہ سائٹ جو ہے وہ اسی طرح پڑی ہے, منتظر ہے کہ مجھ پر آ کر ڈیم بناؤ اور میں بجلی دوں. لیکن ابھی تک جو پروجیکٹ ہیں نیلم جیلم ہے. ایلوکیشنز کتنی ہوئی ہیں واٹر اینڈ پاور سیکٹر کے لیے؟ اس میں ایک جو ابھی تک جو ہمارے سامنے جو فگر آئے ہیں, جو داد و شمار ہیں, 106 منصوبے ہیں جن میں 164 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, مختص کیے گئے ہیں, اور 22 ارب روپے بادشاہ ڈیم کے لیے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں اور یہ جاری کیے جائیں گے. گزشتہ سال بھی اسی طرح رکھے گئے تھے, اس سے پہلے بھی کٹ لگا دیا گیا تھا. کوئی بھی منصوبہ اب تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا. بادشاہ ڈیم یا دیگر منصوبے جو ہیں وہ اس طرح پیسے کھائے جا رہے ہیں. شکیل صاحب, ہم لوگ غربت کا سنتے ہیں اور اکنامک سروے جس کی فگرز آپ کے پاس ہیں اس میں ابھی آپ کے پاس وہ فگرز آ گئی ہیں کہ حکومت نے غربت کا تعین کہاں پہ کیا ہے, کیونکہ کچھ اطلاعات یہ آئی تھی کہ فجنگ آف فگرز ہوتی ہے اس معاملے میں. کیا تعین کیا اور فجنگ آف فگرز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس دفعہ؟ دیکھیں, پاورٹی کا جو فائنل سروے ہے وہ تو ابھی تک کافی سالوں سے وہ ابھی تک زیر التوا چلا آ رہا ہے. فائنل سروے پاورٹی کا نہیں کیا گیا, لیکن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت ایک سروے کیا گیا تھا, مختلف پوائنٹس تھے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی 60% جو پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن میں آتی ہے, 60%. اور اب آپ دیکھیں کہ اسی پروگرام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ, یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس فنڈنگ ہو, گورنمنٹ ہمیں پیسہ دے تو ہم 60% عوام غریب ہے. اس غربت کی تعریف انہوں نے کیا رکھی ہے, ڈیفینیشن بیس لائن کیا ہے؟ اور بیس لائن میں اس میں انہوں نے ایک فارمولا طے کیا تھا, لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ فنڈنگ کرے تو ہم 60% لوگوں کو پیسے دیں گے. اگلے سال کے لیے 60 ارب روپے دوبارہ سے لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت. اس سال 50 ارب روپے تقسیم کیے گئے تھے. لیکن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کب تک لوگوں میں یہ پیسے بانٹتے رہیں گے؟ آپ اپنی معیشت کو چلانے کے لیے آپ نئے روزگار کے مواقع پیدا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں اس طرح کے اقدامات کرتے جس سے لوگوں کو روزگار ملے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو گھر بٹھا کر ان کو ہر مہینے 1000 روپیہ دیں یا 1500 روپے دیں. اس سے پاورٹی ختم تو نہیں ہوگی, اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ لوگ کچھ عرصے کے لیے اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے, اور ایک پاورٹی کا جو مکمل سروے ہے وہ پاکستان میں ڈیو ہے کافی سالوں سے. عامر متین صاحب, آپ کافی عرصے سے سیاست میں نظر رکھ رہے ہیں. اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس حکومت کا آخری بجٹ ہے, 5واں بجٹ ہے, اور اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. کچھ فگرز آپ نے سنی, کچھ اناؤنسمنٹس جو ہونے والی ہیں جو ہمارے رپورٹرز نے بریک بھی کی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اس بجٹ میں واقعی عوام کے لیے ریلیف ہوگا یا پولیٹیکل سلوگنز ہوں گے؟ اس گورنمنٹ کا ارشد پہلے نارملی بجٹ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے سالوں میں وہ اس کو بجٹ کو کنٹرول کرتے تھے, اس کے ریفارمز کیے جاتے تھے, اور آخری سال میں ایک پاپولر بجٹ ہوتا تھا بجٹ سے الیکشن سے پہلے. مگر اس حکومت کا تو پہلے دن سے ہی انہوں نے نہ وہ والا طریقہ اپنایا اور ایک پاپولر اس کی طرف ہی رکھا, اور کسی قسم کی جسے فائنینشیل کنٹرول ہوتا ہے یا فائنینشیل ریفارم ہوتا ہے کسی قسم کا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس سال تو بھی وہی ایک بجٹ ہے کہ, اور پاکستان کے اندر بجٹ کا یہ صرف ان 5 سالوں کا نہیں, پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے ہمیشہ ہی ایسا ہے کہ بنیادی چیزیں چھڑی ہی نہیں جاتی ہیں. آپ کا جو ہے ایک ڈیٹ کا, ڈیفنس کا اتنا ہیوج ایک ایکسپینس ہوتا ہے جو کہ 35 سے 40% ہوتا ہے, اور 35 سے 40% آپ کا 495 ارب روپے اس دفعہ ڈیفنس کے لیے رکھے جا رہے ہیں بجٹ میں. پرسنٹیج کا سب سے بڑا چنک جو ہے ادھر ہوتا ہے ڈیفنس کے لیے اور ایک ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہوتا ہے. باقی 10-15-12% جو ہے گورنمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے
ہوتی ہے. بجٹ از آل اونلی اباؤٹ جسٹ 10%. جتنا ہمارے یہاں واویلا مچایا جاتا ہے کہ جی یہ بجٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, وہ بڑے ایک چھوٹے سے چنک کی بات ہوتی ہے. ہمیں آؤٹ آف دا باکس لارجر جو چنکس ہیں ان کی جب تک بات نہیں کریں گے, یہ لارجر مسائل کو نہیں حل کریں گے, تو یہ بجٹ نہ صرف اس گورنمنٹ کا, کسی بجٹ گورنمنٹ کا بھی کوئی وقت نہیں رکھتا. ہمیں یہ فار ٹو لانگ یہ سسٹم چلتا رہا کہ جی ہم اپنے لارجر چنکس کو نہیں چھیڑنا. اور میرا خیال ہے کہ اب جمہوریت جب کوئی چل رہی ہے تو آئندہ یہ بھی باتیں ہونی چاہیے کہ جناب ہم تھوڑے پیسے میں کیسے سیکیورٹی لے سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے ڈیفنس کا بجٹ کٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دم ساری چیزیں ختم کر دی جائیں, مگر یہ ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے تاکہ ان ڈیو ٹائم یہ ہو سکے. دوسرا, ڈیٹ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی کئی دفعہ بھی فیملی سلور بیچی گئی کہ جی یہ قرض اتارو اور ملک کو سنوارو والی اسکیمز جو ہیں, مگر وہ ڈیٹ ہمارا بڑھتا ہی جا رہا ہے, نہ صرف ایکسٹرنل بلکہ انٹرنل ڈیٹ ہمارا بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں جب تک نہیں چھیڑیں گے تو میں ان بجٹ کو کسی اس سے خاص وقت نہیں دیتا ہوں, ان کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. میشا صاحب, انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی فگرز کیا ہیں ابھی؟ ارشد صاحب, جو ہیں ابھی جو قرضے ہیں وہ 11,000 ارب روپے ہیں قرضے اس وقت تک. 11,000 ارب روپے, اور اس میں 62,000 کا فی کس مقروض ہیں. ہم سارے جو ہیں وہ 62,000 کے مقروض ہیں. یعنی کہ میں, آپ, عامر متین صاحب, شکیل صاحب, اور پاکستان میں اس وقت جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے یا بچہ ہے اس کے اوپر ہر پاکستانی شخص 18 کروڑ عوام میں ہر ایک شخص پہ 62,000 روپے کے مقروض ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ کا یہ لاسٹ ایئر ہے, الیکشن ایئر ہے, یقیناً اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, الیکشنز کا شیڈول آ جائے گا. گورنمنٹ نے ریلیف دینا ہے لوگوں کو تاکہ الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ ایسے میئرز لیے جائیں تاکہ لوگوں کی سپورٹ ہو. لیکن دوسری طرف آپ نے نیکسٹ ایئر, بلکہ اس سال بھی آپ نے کچھ پیمنٹ کی ہے, نیکسٹ ایئر IMF کو آپ نے $3 بلین سے زیادہ کی پیمنٹس کرنی ہے, جو کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. آپ کو ایک اور پروگرام لینا پڑے گا, IMF کے پاس جانا پڑے گا, جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ شاید اس کی کوشش کرے یا نئی گورنمنٹ آگے کرے. لیکن گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اناؤنسمنٹ کر کے چلی جانا ہے اپنے جو ریلیف میئرز ہیں, لیکن اس کو جو فیس کرنا پڑے گا وہ نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی, چاہے یہی گورنمنٹ ہو, چاہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, جو بھی ہوگا. لیکن جو IMF کا جو پیسہ ہے, جو قرضہ ہے, وہ آپ نے واپس کرنا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, اصل مسائل کیا ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی میٹنگ کی جس میں آرمی چیف بھی تھے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ بھی تھے, مسنگ پرسنز کا ایشو بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا. لیکن کیا یہ مسائل ان میٹنگ سے, کمیشن بنانے سے حل ہو سکیں گے؟ ان سوالات کا جواب جانیں گے عامر متین سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عامر متین صاحب, جنہوں نے بلوچستان پہ حال ہی میں کافی سارے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, کتاب لکھنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, اس پروسیس کا انہوں نے آغاز کر دیا. عامر متین صاحب, آپ بلوچستان سے آئے اور ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کے انفارمیشن منسٹر قمر زمان قائر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ایک ہفتہ وار رپورٹ پیش کرے گی مسنگ پرسنز کے حوالے سے, اور تمام اداروں کو جو ہے وہ حکومت کے لیے جواب دہ بنا دیا گیا ہے. کیا یہ آن گراؤنڈ جب آپ تھے آپ کو یہ چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بالکل نہیں, میرا خیال یہ صرف لفاظی ہے ارشد. اس طرح کی کافی دفعہ کمیٹیاں بن کے کافی رپورٹس آ چکی ہیں. پہلے آغاز بہبود بلوچستان کا ایک پیکج آیا, بنایا گیا, وہ آج تک اس کی کوئی رزلٹس نہیں آئے. اس کے بعد ایک سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا, وہ انٹیریئر منسٹری میں رکھا گیا تھا, اور یہ بیچارے جب وہاں پہ آتے تھے تو 6 دفعہ چیکنگ کروا کے جاتے تھے, اور واپسی پہ جب جاتے تھے تو ان کو جو ایجنسیوں والے دھر لیتے تھے. پھر ایک کمیٹی اس وقت بنی ہوئی ہے جس کے 2 سرکاری افسر ہیں اور ایک ریٹائرڈ جج ہیں, اس کی میٹنگ ہی آج تک نہیں ہو سکی. تو ان کے ہاں بھی جو پرائم منسٹر کی اور یہ جو میٹنگز بناتے رہتے ہیں یہ صرف لفاظی ہوتی ہے. بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ وہاں پہ سب سے بڑے 2 ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہاں پہ فوج اور اس کی ایجنسیاں اور FC ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, اور وہاں ان کا لیے ایک نفسیاتی مسئلہ مسنگ لوگوں کا جو ایشو ہے, اور وہاں پہ جو باڈیز ڈمپ کی جا رہی ہیں 350 باڈیز مل چکی ہیں پچھلے 2 سال میں, اور ابھی بھی کئی 100 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ وہ کن لوگوں نے مارے, کس کے کہنے پہ مارے, آیا سول گورنمنٹ کو اس کا کسی کا بتایا گیا, ان کا حساب ہونا چاہیے. دوسرا کہ جو موجودہ لاپتہ لوگ ہیں ان کو یا چھوڑا جانا چاہیے یا ان کو ایک ریگولر فریم ورک کے اندر قانون کے دائرے میں لایا جائے, ان کے لیے کورٹس میں رکھا جائے, یا ان کو ایک پروسیس کے تحت وہ کیا جائے, یا ان کو چھوڑ دیا جائے. جب تک وہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ایک نفسیاتی مسئلہ ہر ایک کا اور بڑا جائز وہ رہے گا.
تو یہ کہنا کہ جی وہ ایک ہفتے بعد یہ رپورٹ دے گی، مجھے نہیں پتا کون لوگ یہ رپورٹ بنائیں گے اور کون نہیں بنائیں گے، پر مجھے یہ پتا ہے کہ ابھی تک یہ سپریم کورٹ کے جب سے چیف جسٹس نے یہ 2 مہینے پہلے یہ ٹیک اپ کیا تھا تو تھوڑا سا یہ باڈی بیگز پھینکنے کم ہو گئے تھے، مگر یہ ابھی کل کی اخبار کی رپورٹ آج چھپی ہوئی ہے کہ دوبارہ 7 کل باڈیز ملی ہیں، تو وہ پالیسی تو وہ ختم نہیں ہوئی، تو کہ کن مسنگ لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پالیسی تبدیل ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی۔ صاحب آپ نے ذکر کیا فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور میں آپ کے جو وہاں سے آپ نے ڈسپیچز بھیجے ہیں، رپورٹس بھیجی ہیں، وہ بھی پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے یہ مینشن کیا ہے کہ بہت سے لوگ ٹاپ رینکنگ بیک گراؤنڈ بریفنگ میں تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس میں انوالوڈ ہیں، مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے ان لوگوں کو اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں؟ وہ بالکل اس میں وہ اوپنلی نہیں وہ بات کرتے ہیں، مگر اس پہ ان میں کوئی بالکل وہ پرائیویٹ بیک گراؤنڈ بریفنگ میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے، ان کا وہ ٹپیکل جو فوج کا نیریٹو رہا ہے 2-3 چیزوں پہ ان کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کہہ دیتے ہیں ہمیشہ سے کہ جناب انڈیا کی بہت زیادہ ہے، جب ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑا ثبوت آج تک پیش نہیں کر سکے، اور ان کا اپنا یہ ماننا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انسرجنسی کی جو ٹیکنیکل جو سائیڈ ہے وہ اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، ابھی بھی زیادہ تر لوگ ریموٹ کنٹرول ایکسپلوژن بڑا کم ہوتا ہے، زیادہ تر کروڈ قسم کی مائن سے کر رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ انسرجنٹس نہیں ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت انڈیا کا نہیں۔ دوسرا ان کا نیریٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ ڈٹر اس سے مارنے سے ان کو ہم جو ہے روک سکیں گے، اور یہ وہ بڑے اس سے کہتے ہیں کہ جی اتنے بندے مارنے سے دیکھیں تھوڑا سا فگر کم آ گیا ہے یا تھوڑا سا امن آ گیا ہے، تو امن اگر فرض کریں تھوڑا سا آ بھی جاتا ہے وقتی طور پہ، تو اس کے جو لارجر سوسائٹل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ایک سیاسی مسئلے کو جب آپ ملٹری طریقے سے حل کرنا کوشش کریں گے تو اس کے پوری سوسائٹی کے ایک سوشل فیبرک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے یہ آنے والے سالوں اور ڈیکیڈز تک اس کے اثرات رہیں گے۔ ایک سٹیٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ انسرجنٹس کے لیول پہ جا کے ان کے ہی ٹیکٹک سے کرے، یہ پولیس مقابلے والا سلسلہ یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سے کبھی بھی اسٹیٹ کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا ان دا لانگ ٹرم۔ آپ ہی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے آئی وٹنس بلوچستان کے اٹیکس آن سیکورٹی فورسز شاٹ اپ ٹو 77 انسیڈنٹس ان وچ 34 ایف سی آفیشلز ڈائڈ ان 2010 alone۔ سیکیورٹی ایجنسیز بھی تو ٹارگٹ ہو رہی ہیں، اس کا ریئیکشن ایک آئے گا، اس کا حل کیا ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں ایک دوسرے کو اٹیک نہ کریں؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ ایجنسیز کی، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے سپاہی، اپنے فوجی، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اٹیک کیا جا رہا ہے، اور آپ ہی نے مینشن کیا ہے کہ کتنے وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس اور کرمنل گروپس وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، کچھ 70 سے زیادہ کی آپ نے فگر دی ہے جو آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے جب دونوں سائڈوں کی کلنگز ہو رہی ہیں؟ ارشد یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 400 سیکورٹی آفیشلز مر چکے ہیں، 200 کے قریب ایف سی کے لوگ ہیں اور 200 کے قریب جو ہے پولیس کے لوگ ہیں، اور واقعی ایک وہ ہے، مگر اسٹیٹ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا بدلہ نہیں لے سکتی ہے، اسٹیٹ کو ایک اپنے طریقہ کار کے مطابق ہی چلنا ہے، یہ بدلے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ایک اس کا بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ واقعی ایک انٹرنل ایشو بھی ہے کہ وہ ہر چیز وہاں پہ ایک رجحان ہے، اور پچھلے کافی سالوں اور دہائیوں سے ہے کہ جی اسلام آباد میں یہ کر دیا گیا، پنڈی ہیں ہمیں پیسے نہیں دیتے، ہمیں ہماری ہر چیز کھا گئے۔ ابھی تھوڑا سا مسئلہ چینج ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے واقعی آؤٹ سائڈ بلوچستان، سندھ میں، لاہور میں، اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ پہ کنسرن پایا جاتا ہے، اور جب یہ لیڈران سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا حل تلاش کیا، تو ایک جینوئنلی کنسرن ہے، ان کی نیت بھی ہوتی ہے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کوئی ڈگ آؤٹ نہیں کرتا کہ وہ کرنا کیسے ہے۔ دوسرا ایک ایشو ہے وہاں کے انٹرنل پرابلم کا کہ بلوچستان کے اندر کی جو وہاں کے حالات ہیں کہ ان کی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، آگے سے ان کو این ایف سی کے بعد وہ حالات نہیں رہے ہیں، تقریباً آپ دیکھیں این ایف سی سے پہلے تقریباً 57 بلین تھے جو کہ اب بڑھ کے 167 بلین تک چلے گئے ہیں، تو وہ پیسے کافی زیادہ آ رہے ہیں اور شاید اس سے بہت زیادہ ملنے چاہیے جو ماضی کی کمپنسیشن کے لیے، مگر جو صورتحال وہاں پہ کرپشن کی ہے، مس مینجمنٹ کی ہے، انفیشنسی ہے، اس میں آپ اس سے 10,000 گنا بھی زیادہ پیسے ڈالیں گے تو اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ فار ایگزامپل انہوں نے آسان طریقہ یہ کیا ہے اس دفعہ بجٹ کے کہ ایک ایم پی اے کو 25 کروڑ روپیہ دے دیا گیا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ، اور اگر آپ کوئٹہ چلے جائیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں،
پانی پینے کا نہیں ہے، بجلی تو سارے ملک میں ہی ہے، پرابلم ان کے یہاں شاید زیادہ ہے، تو ٹوٹلی وہ نظر نہیں آتے کہ وہ جناب وہ 2.25 بلین جو کہ صرف کوئٹہ کے ایم پی ایز لے کے گئے ہیں کہ وہ کہاں گیا. اس کے علاوہ ایک اور بلین ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے گرانٹ دی ہوئی ہے. تو وہ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ ان پہ وہ بات نہیں کرتے ہیں اس کو ریزالو کیے بغیر. اور یہ دیکھیں نا کہ وہاں کی جو گورنمنٹ کا جو رویہ ہے، چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، کوئٹہ میں رہتے نہیں ہیں، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، ان کا تو تقریباً وہاں سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا. باقی ایک پوری دنیا میں کہیں ایسا ہے کہ ساری اسمبلی کیبنٹ ممبر ہے، ساروں کا اپوزیشن ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ وہاں پہ کوئی پریس بیچاری ڈرتی ہے کیونکہ لوکلی ان کے لیے بڑا مشکل ہے لکھنا. اس کے بعد اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کوئی چیکس نہیں ہے. ساتھ میں وہ پروونشل اٹانومی کے بعد تو وہ بالکل ہی کوئی چیک نہیں رہ گیا کہ وہ بالکل اچھی بات ہے کہ یہ ملنی چاہیے تھی اور اٹانومی ہونی چاہیے، مگر اس طرح کی اٹانومی جس کے اندر نہ وہ انٹرنل چیک اپنے بنائیں گے اور نہ وہ باہر کی سنیں گے. تو ایک ایشو ہے، یہ انٹرنل بھی ہے ایکسٹرنل بھی ہے. میرا خیال اس کا حل یہ ہے، کافی سارے حل ہیں، مگر ایک جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ان سب کو اس طرح کی ٹپیکل یہ جو گورنمنٹ کی اپنی کمیٹی نہیں ہے، ایک لارجر میرا خیال باڈیز بننی چاہیے جس کے اندر آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو ڈالیں، آپ صحافیوں کو ڈالیں، آپ ہر طبقے کے لوگ ڈالیں اور وہ تھورلی اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز دیکھیں اور کس طرح دیکھیں کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ وہاں کا لا اینڈ آرڈر ایشو ہے اور وہ وہاں کی لیویز اور پولیس حل نہیں کر سکتی ہے. تو فوج ہی ابھی تھوڑا سا تو رہے گی، مگر گریجولی ایک پلان تو آنا چاہیے کہ کیسے فوج سے وہ پلان بنے گا. عامر متین صاحب، میں آپ سے مزید بھی پوچھوں گا کہ بلوچستان کے چیف منسٹر کو جوتے دیکھنے کا شوق کیوں ہے اور وہاں کی کابینہ کس طرح سے فنکشن کر رہی ہے. ناظرین یہ آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی اور وہاں پہ آن گراؤنڈ ایکچولی سچویشن کیا ہے. اور عامر متین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بلوچستان میں کافی ٹائم گزار کے آئے ہیں، آج کل آرٹیکلز لکھ رہے ہیں بلوچستان پہ. ہم بات کر رہے تھے بلوچستان پہ اور چیف منسٹر بلوچستان کے بارے میں آپ نے لکھا کہ انہیں جوتے دیکھنے کا بہت شوق ہے. وہ ایک ویسے ہی یہ میں پروو کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بلوچستان میں ان کو میں نے یہاں جناح سپر میں دیکھا تو وہ جوتے دیکھ رہے تھے، کوئی گھنٹے دو وہ جوتے ہی دیکھتے رہے اور وہ شاید غالباً عورتوں کی جوتوں کی دکان تھی. تو وہ میرے لیے بڑا ایک اچنبے کی بات تھی کہ ایک چیف منسٹر جو ہے جن کے صوبے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے بھوکوں مر رہے ہیں اور جو ہے اتنا فساد ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں اور جناح سپر میں وہ جوتے کی دکان پہ اتنی دیر لگا دیتے ہیں. تو ایک اچنبے کی بات تھی کہ اس کا یہ لائٹر سائڈ تھی، مگر اس کا ایک بڑا سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ چیف منسٹر کے وہاں نہ بیٹھنے سے ٹوٹلی ایک کولیپس، ایک سیوک کولیپس ہے. لیکن اس کی یہ وجہ تو نہیں جو چیف منسٹر خود بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس لیے چکر لگاتا ہوں اور میرے سارے جوتے گھس گئے اسلام آباد میں چکر لگاتے کہ بلوچستان کے مسائل حل کریں. یہ ان کا ماسٹر شاٹ تھا، ان کا ایک اپنا سینس آف ہیومر ہے، مگر وہ سینس آف ہیومر جب اتنے سیریس سنجیدہ مسائل ہوں اس میں کوئی سوٹ نہیں کرتا. وہاں بڑی سنجیدہ صورتحال ہے جہاں کے 350 باڈیز وہاں پائی گئی ہیں، مسنگ لوگ ہیں اور ٹوٹلی کولیپس اور ایک انٹرنل جو ہے ان کے مسائل ایڈمنسٹریشن کے اتنے زیادہ ہیں. تو اس میں اس طرح کا ہیومر میں ٹال دینا یہ کوئی سوٹ نہیں کرتا ہے. متین صاحب، بلوچستان میں جو منسٹرز ہیں، پروونشل منسٹرز، ان کے بارے میں بھی آپ نے لکھا کہ وہ بھی کڈنیپنگ اور ڈیکوائٹیز کی وارداتوں میں ملوث ہیں، ان کے گارڈز اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں ظفر اللہ زہری صاحب، جن کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا، انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ایک دی ہے کہ اس کے اندر 3 منسٹرز جو ہیں وہ کڈنیپنگ کے اندر انوالو ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اپنے بھائی جو کہ ثناء اللہ زہری جو کہ مسلم لیگ کے وہ بھی ہیں اور وہ بھی وزیر ہیں، ان کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. اور ثناء اللہ زہری نے اپنے بھائی پہ اقدام قتل کی ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہے. جس ملک آپ یہ دیکھیں جس صوبے میں وزیر داخلہ جو کہ لا اینڈ آرڈر کا انچارج ہے اس کے اوپر اقدام قتل کی ایف آئی آر درج ہو تو باقی ایک عام آدمی کے پاس کوئی ریکارڈز نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ پروونشل منسٹر نے باقیوں کو تو چھوڑیں، وزیر داخلہ کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ایک قتل کا واقعہ ہوا تھا کہ اقدام قتل کا گولیاں چل گئی تھیں اور کافی لوگ زخمی ہو گئے تھے شاید. تو اس کا انہوں نے اپنے بھائی اور وزیر داخلہ اس پہ پرچہ درج کروایا، ایف آئی آر کے اندر نامزد ہیں وہ. تو یہ تو وزیروں کا یہ حال ہوگا تو ایک عام آدمی. اور وہاں کے ڈی آئی جی نے آن ریکارڈ یہ کہا ہوا ہے کہ کوئٹہ کے ڈی آئی جی کہ بلوچستان میں
71 گینگ ہیں جو کہ کڈنیپنگ فار رینسم کے اندر وہ ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، اور اس کے اندر بے-تحاشا وزیروں کے گارڈز انوالو ہیں کہ یہ وزیر لوگ ہی ان کو پناہ دیتے ہیں، یہ سردار ہی وہاں کے خود ہی اغوا کرواتے ہیں، خود ہی کروا رہے ہیں. تو وہاں گورنمنٹ اور یہ جو کرمنلز کا نیکسس ہو گیا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. وہاں کا صرف ایشو جو انسرجنسی کا نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ انسرجنسی کی تھوڑی سی سچویشن آگے سے بہتر ہوئی ہے جب سے سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. تو لوگوں کو نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا مرہم ملا ہے. نفسیاتی طور پہ مرہم ملا ہے. عامر متین صاحب، میں آپ ہی کے وہاں سے جو آئی وٹنس اکاؤنٹس آپ نے لکھے ہیں بلوچستان سے، آئی وٹنس بلوچستان 3 آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں جاننا بھی خطرناک ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے کمیشن بھی بنا دی ہے، حکومت نے 6 رکنی کمیٹی بھی بنا دی مسنگ پرسن کے لیے، لاپتہ افراد کے لیے. سامنے آ کے بیان کون دے گا؟ جو میں آپ کی پڑھ رہا ہوں صورتحال جو آپ نے لکھی ہے. ارشد، سپریم کورٹ اس کے بعد بڑے لوگ جرات کر رہے ہیں، اور جب پہلی دفعہ وہ اپریل میں ٹیک اپ کیا تو پہلے دن جو ہے تقریباً جو ہے 400 فیملیز آئی تھیں وہاں پہ، مگر اگلے دن اس لسٹ میں سے 2 آدمیوں کی جو باڈی ہے وہ مار کے پھینک دی گئی تو وہ پھر پیچھے چلے گئے. مگر اس دفعہ پھر جب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کوئٹہ میں کیا ہے تو فیملیز روز بروز آنی ہیں، اور یہ ان کے 30-40 سے بڑھتے ابھی 200-250 کے کیسز ہو گئے ہیں، اور میرا آنے والے دنوں میں اور بڑھ جائیں گے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا 2 مہینے تک تھوڑا سا مرہم کا اثر تھا کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرنے کے بعد ایک لل آ گیا تھا، مگر وہ لل دوبارہ ٹوٹ گیا ہے. کل جو ہے دوبارہ 7 باڈیز ملی ہیں، اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کہ یہ پچھلے 2, 4, 5, 10 سال کے اندر ان کے ساتھ جو زخم ان کو دیے گئے ہیں، جو ٹارچر کیا گیا ہے. ڈاکٹر اللہ نظر جو بلوچستان لبریشن فرنٹ کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، کیا وہ بنیادی طور پہ ایک ملیٹنٹ انسرجنٹ تھے یا ان کو ملیٹنٹ انسرجنٹ بنایا گیا ٹارچر کے ذریعے؟ جو ارشد شواہد ہیں وہ کوئٹہ میں کافی لوگ وہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ، اور ان کے بے تحاشا دوست تھے جو کہ اخبار کے دفتر کے بھی باہر وہ دوست ہمارے بتاتے ہیں صحافی کہ وہ پریس ریلیز لے کے کئی دفعہ آتے تھے. از اے نارمل پرسن، کوئی اتنا نہیں تھا. مگر یہ نواب اکبر خان بگٹی کے اس واقعے کے بعد ایک دم پروٹیسٹ ہوئی، اور وہ بھی پروٹیسٹ میں انوالو تھے. اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو کوئی 2-4 ماہ رکھا، اور اس طرح کا ٹارچر کیا گیا شاید 6 ماہ کہ وہ جب باہر نکلے کہ ان کی ایک تصویر آپ دیکھیں بالکل وہ ایک لگتا تھا یہ ایک ہڈیوں کا ایک ڈھیر ہے. اور وہ 2-4 ماہ اس کے بعد سنے ہسپتال میں رہے. اس کے بعد سے جو ہے ڈاکٹر اللہ نظر جو پہاڑیوں پہ چڑھ کے، اور وہ ایک قسم کی اب عام جو آدمی ہیں جو غصے میں ہیں، ایک نوجوان، تو کئیوں کے لیے وہ ایک انسپریشن ہے. مگر ان کی خیر اپنی بھی کافی لڑائیاں بھی چل رہی ہیں کہ وہ خود بے تحاشا اپنے بلوچ جو ماڈریٹس ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں. پچھلے یہ 2-4 ماہ میں جو ہے مکران کے اندر کافی ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو پاکستان کی بات کرتا ہے وہ اس کو بھی ہے، جس کی وجہ سے بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں، جو ماڈریٹس ہیں، ان کے ہاں بھی ان پہ بھی ہے. سو ان کا بھی ٹوٹلی وہ نہیں. مگر یس، پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات سے آپ ایک قسم کا پش کر رہے ہیں ایک پوری نوجوان نسل کو کہ وہ باغی بنے اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو. تو یہ نفسیاتی چیزیں بڑی اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اس ملک کا حصہ ہے اور وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کے حقوق ہیں. اور اس کے لیے یہ صرف سپریم کورٹ کو نہیں، یہ ہماری میڈیا کو، ہماری سول سوسائٹی کو، آف کورس پارلیمنٹ اس کو کرنا چاہیے. مگر پارلیمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور گورنمنٹ سے سوائے لفاظی کے ابھی تک کوئی کانکریٹ سٹیپ لیا نہیں گیا. جی عامر متین صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اور صرف لفاظی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں وہاں پہ پریکٹیکل سٹیپس بھی چاہیے. ہماری اسٹیٹ ایجنسیز کو اپنے پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. اس کے لیے سپریم کورٹ بھی اس پہ نظر رکھ رہی ہے، کچھ اقدامات کر رہی ہے، کمیشنز بن رہے ہیں. حکومت نے بھی ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ شاید حالات بہتر ہوں اور ہماری دعا بھی یہی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.